आपको सबसे पहले तो वेलकम करते हैं, आप आए हैं इसमें सीरों में। तो कम्युनिटी रिलेटेड से जो है हमारा मेन इस वक्त जो बड़ा मसला है, तकरीबन आपकी जुबानी जब आपने कहा 3 लाख के लोग करीब यहाँ पे रहते हैं, तो इटालियन एम्बेसी के और पाकिस्तान एम्बेसी में कैसे ताल्लुकात हैं? और सबसे मेन जो इस वक्त इशू चल रहा है, जिस पर पर्सनल मैंने 2 साल से काम किया है, वो अपॉइंटमेंट का मसला है इटालियन एम्बेसी से। तो यहाँ पर तकरीबन 5000 के राउंड अबाउट फैमिलियाँ हैं, इनकी मिसेज उधर हैं, बच्चे इधर रह गए हैं, 1.5 साल हो गया, साल हो गया, वीज़ा निकले हुए, और वहाँ पे इटालियन एम्बेसी अपॉइंटमेंट नहीं दे रही। मैं खुद एम्बेसडर साहब से मिला हूँ, मैं वज़ीर ख़ारिजा बराबर साहब से मिला हूँ, आपसे पहले एम्बेसडर साहब जो सलीम से मैं ज़ाती खुद मिला हूँ, लेकिन आज तक जितना उस मसले को उठाया है उसका रेट ज़्यादा बढ़ता गया। पहले 1 लाख था, अब वो 3 लाख, 5 लाख और 7 लाख तक बाहर एजेंट्स वो अपॉइंटमेंट सेल कर रहे हैं सिर्फ इटालियन एम्बेसी में अंदर जाने की। यहाँ पे एक वर्कर जो महीने की 1000 यूरो तनख्वाह लेता है, अपने पैसे वगैरह पे करके, हर चीज बिल पे करके, उसके पूरे महीने की तनख्वाह नहीं बनती अपॉइंटमेंट लेने। इस पर आपका क्या राय अमल होगा, क्या प्लान? बहुत शुक्रिया जी। और भी नासिर चौधरी बोल रही हूँ से और पाक आवाज इटली से। सर मेरा 2 क्वेश्चन आपसे। एक तो सबसे पहले तो आपको वेलकम कहते हैं इटली के अंदर, माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई सर, और उम्मीद करते हैं कि आप पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करेंगे इंशाल्लाह दूसरे इन्वेस्टर साहब। सर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जो पिछले जो सलीम साहब थे यहाँ पे, उन्होंने एक सिलसिला चलाया था जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव था और हम उसको अप्रिशिएट करते हैं एज ए पाकिस्तानी कम्युनिटी। वो ये था कि यहाँ से जो काउंसलर सर्विस इलाके के अंदर प्रोवाइड की जाती थी, यहाँ से अमला जाता था 2 फर्द या 3 फर्द, वो इलाके के जाके अंदर वो काउंसलर सर्विस जो है वो प्रोवाइड करती थी। आपके आने से क्या वो सहूलियात हम इसको होप कर सकते हैं सर कि वो लगातार चलती रहेंगी और उनमें इजाफा होगा और उसमें एक अच्छी चीज़ जो है हमें नजर आएगी? दूसरा सर एक क्वेश्चन है वो कश्मीर के हवाले से, क्योंकि आज कश्मीर का प्रोग्राम का हवाला था जी। आपने शायद आपकी नज़र से गुजरा होगा ब्रेशिया के अंदर सर जो प्रोग्राम हुआ है जी सर, उसके एज ए मीडिया पर्सन उसके ऊपर छोटी सी मैं तनकीद भी करना चाहूँगा। सर क्या हमारे एम्बेसी जो कि हमारा माई बाप है, क्या उसको ये किरदार अदा करना नहीं चाहिए था कि पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठा करते? मे भी आपने मिलान में किया भी है, लेकिन उसमें अभी थोड़ी बहुत कमियां हैं जी। और आपने जितनी कोशिश की हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन सर क्या ये जो परसों हुआ है जो ब्रेशिया के अंदर पाक फौज के खिलाफ नाराबाजी की गई है, या पार्टीबाजी नून लीग या पीटीआई पार्टीबाजी के हवाले से वहां पे नाराबाजी की गई है, क्या आप नहीं समझते कि कश्मीर काज एक इतना इम्पोर्टेंट काज है, वहां पे इनकी एजेंसियां भी होती हैं, तो आप नहीं समझते कि क्या ये हमें डैमेज करेंगे? क्या वैसे को इसके अंदर किरदार नहीं अदा करना चाहिए? बहुत शुक्रिया। और कोई सवाल? सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया सर। सर मैं आपकी नज़र इस तरफ मदू करवाना चाहता हूँ कि सफारत खाना पाकिस्तान रोम इटली को जल्द से जल्द चाहिए कि पासपोर्ट के अलावा शनाख्ती कार्ड की सर्विस की भी विंडो, जैसे मिलान में ऑलरेडी साफ आ चुका है, यहाँ पर की जाए। उसकी सर वजूहत मेरे पास ये है कि मैं 16 साल से रोम इटली में रहायश पजीर हूँ और यहाँ की मार्केट को कारोबारी लिहाज से और अंदरूनी मामला के लिहाज से मैं बखूबी जानता हूँ। उसमें मेरी मेन वजह इसकी ये है कि हत्ता कि मेरी दुकानों पर भी शनाख्ती कार्ड अप्लाई किए जाते हैं लोगों के, यहाँ का लोगों को शऊर नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी दुकानदारी चमकी रहे और मैं लोगों के आईडी कार्ड बनाऊं। मुझे खतरात हैं कि जिन इंडियन भाई के पास पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, हमारा डाटा वहां पर जाएगा, अफगानी दुकानों पर भी डाटा जाएगा। तो इस पे सर आप नजर से। बहुत शुक्रिया। आप सबके जज्बात की जी मैं बहुत कदर करता हूँ और मुझे इटली में आए हुए आज 5 हफ्ते हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ दूसरी मुलाकात है। मैं अपने 9वें दिन ब्रेशिया गया था और वहाँ पर हमने मिलान में और ब्रेशिया में पाकिस्तानी हजरात के साथ मुलाकात की थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने देखा कि हमने पाकिस्तान इटली फ्रेंडशिप फोरम को लॉन्च कर दिया है। मैंने अपने आने के चौथे दिन पाकिस्तान एम्बेसी ब्रॉडकास्ट सर्विस को लॉन्च कर दिया था और बहुत से लोग
آپ کو یہ شکایت کرتے ہوتے ہیں کہ فون ملاتے ہیں کوئی اٹھاتا نہیں ہے. کچھ لوگ ہمیں ایک نمبر کے اوپر واٹس ایپ میسیج بھیجتے تھے اور ان لوگوں تمام کو اس واٹس ایپ براڈ کاسٹ کا حصہ بھی بنایا گیا ہے اور اپنے سفارت خانے ملان کے ذریعے جو ہمارا وہاں پر قونصلیٹ ہے اور جو ہماری ایمبیسی ادھر ہے، جو بھی شخص یہاں آ رہا ہے اور آپ تمام بھائیوں کے توسط سے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے پاکستان ایمبیسی واٹس ایپ کا براڈ کاسٹ نمبر شیئر کرنا چاہتا ہوں. جب بھی آپ اس نیوز کو چلائیں تو اس کے باٹم کے اوپر پاکستان ایمبیسی واٹس ایپ براڈ کاسٹ کو ضرور اس کا ٹکر چلائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے اندر شامل ہو سکیں. آپ نے جو سوالات کیے ہیں اس میں سے سب سے جو پہلا آپ نے سوال کیا ہے وہ ایجنٹس کے حوالے سے ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو اٹلی کا سفارت خانہ ہے وہ اپائنٹمنٹس نہیں دیتا یا دیتا ہے تو دیر سے دیتا ہے، یا جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ شاید کوئی گروپ انوالوڈ ہے جو کہ اپائنٹمنٹ لے کے دیتا ہے. میری آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ آپ ان لوگوں کی نشاندہی کریں، ورنہ کسی قسم کا کوئی ایکشن لیا جائے گا یہ ممکن نہیں. تو آپ چونکہ ہماری جرنلسٹ برادری ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ کی رسائی ہے لوگوں تک اور آپ براہ راست اگر ان کے ساتھ ان ٹچ ہیں تو ایسے لوگوں کی نشاندہی کیجیے جو کہ پاکستانیوں سے پیسے لیتے ہیں. اگر کوئی ایسا گروپ ہے تو پھر اس کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ یہ معاملہ ختم ہو. سوری ٹو انٹرپٹ یو، ہم نے پچھلے سال جو ہے نا ان کو بھیجا تھا، میں بقلم خود سر گیا ہوں جیری فیڈیکس کے آفس میں، جی اپنی پوری ٹیم لے کر گیا ہوں سر. اس کے بارے میں نے ورک کیا ہے سر. یہ تو ایک جو اس کے اوپر اسٹرگل ہوئی ہے، ورک ہوا ہے، وہ ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. اگر ہم ایک نارملی بات ہے، اگر ہم موسم بھائی سے کہیں یا کسی بھی فرد سے کہیں یار اس نمبر سے رابطہ کرو، وہ خود لوگ رابطہ کرتے ہیں اور ڈیل کرتے ہیں. سر کیا ہماری ایجنسیاں کون لوگ سر جو ادھر اسلام آباد میں ہیں ہمارے پاکستانی بھائی ہیں؟ وہ فون نمبر آپ پرووائڈ کریں، سر نام ہمیں دیں. 200 نمبر ہے. 200 نمبر دے دیں. نہیں سر، میں اس میں چھوٹی سی ایڈ کروں گا. ہم آلریڈی پروف دے چکے ہیں. میں ذاتی طور پر اٹالین ایمبیسڈر صاحب کو پروف دے چکا ہوں. ہم پچھلے 2 سال سے اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس ویڈیوز بھی ہیں، ہمارے پاس ہر چیز آپ وہ پروف مجھے کام نہیں ہوا. سر آپ وہ پروف مجھے بھی پرووائڈ کیجیے. شاہد بھائی اندرس فرارے صاحب سے مل کے خود انہوں نے سارے جو میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، اگر آپ کے پاس اس کا ثبوت ہیں، لوگوں کے نام ہیں، ان کے فون نمبر ہیں، آپ کے پاس ان کی ویڈیوز ہیں یا جو بھی ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ وہ ثبوت فوری طور پر ہمیں باقاعدہ بذریعہ ای میل یا جیسے بھی آپ ہمیں باقاعدہ وہ ہمیں دیں. جہاں تک تعلق تھا سفارت خانے کے تعلقات کا، تو سفارت خانے کے تعلقات بطور سفارت خانہ بہت اچھے ہیں، پہلے بھی تھے، آئندہ بھی رہیں گے. 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان اٹلی کی ریلیشن شپ کو. جہاں تک تعلق ہے ویزے کا، یہ ایک نہایت تکلیف دہ پہلو ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ فیملیز جو ہیں وہ اس وقت کٹی ہوئی ہیں، بلکہ چند پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں جن کو یہاں کی سرکاری یونیورسٹیز کے اندر داخلہ دیا گیا ہے، اسکالرشپ دی گئی ہے، ٹکٹ دیا گیا ہے، اور ان کو بھی ویزے کے حصول میں دشواری کا سامنا ہے. میں نے آلریڈی اس بات کو اس مسئلے کو اٹالین اتھارٹیز کے ساتھ اٹھایا ہے. ظاہر ہے میں آپ سے اتھارٹیز کا نام شیئر نہیں کر سکتا، لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ نہ صرف ہمیں جو لیجیٹمیٹ ویزا سیکرز ہیں ان کی مشکلات کا احساس ہے، علم ہے، بلکہ ہم نے اس کو اٹلی کی گورنمنٹ کے ہائیسٹ لیول کے اوپر اس مسئلے کو اٹھایا ہے. آج بھی جو پارلیمان کے 2 ممبران یہاں پر تشریف لائے تھے، ایک ہمارے پینل کا حصہ تھے اور دوسری جو ممبر آف دا پارلیمنٹ ہے وہ ساؤتھ آف روم سے ہیں. ان دونوں سے بھی میں نے اسی موضوع کے اوپر آج گفتگو کی اور شاید اسی لیے میں کھانا بھی نہیں کھا سکا. اور ان سے میں نے انفرادی طور پر ٹائم بھی مانگا ہے، کیونکہ یہ گفتگو کھڑے ہو کے کرنے والی نہیں تھی،
اور انہوں نے بڑی گرمجوشی کے ساتھ مجھے دعوت دی ہے کہ میں ان سے اگلے جمعے کو جا کر ان کے دفتر ملوں اگر ان کے پاس ٹائم ہوا، اگر فرائیڈے کا طے پایا ہے تو آپ لوگوں کے تعاون سے اور جو اٹالین گورنمنٹ ہے، ان کے ادارے ہیں اور ان کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں، ان سب کے تعاون کے ساتھ ہم اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے اور یہ ایک جنرل مسئلہ ہے۔ میں نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی ملک لیجیٹمیٹ ویزا سیکر جو ہوتا ہے، جو تمام قواعد کو پورا کر دیتا ہے اور اس کا ویزا سرکاری طور پہ نکالا جاتا ہے کہ اس کو آپ انڈورس کر کے بھجوا دیں، اگر آپ لیگل اور لیجیٹمیٹ ویزا سیکرز کو، چاہے وہ فیملی ویزاز ہیں، اسٹوڈنٹ ویزاز ہیں یا ورک ویزا ہیں، 3 کیٹیگریز ہیں، اگر آپ ان کو ویزاز نہیں دیتے یا کسی بھی وجہ سے وہ ویزے کے حصول کو یقینی نہیں بنا سکتے یا ان کو ویزا نہیں ملتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو دوسرے گروہ ہیں جو لوگوں کو غیر قانونی طور پر آپ کے ملک میں لاتے ہیں، ان کے کام کو تقویت ملے گی۔ لہٰذا یا تو لوگوں کو یہاں پر لیگلی ویزا دے کر لایا جائے گا، اور میں نے یہ بات دہرا رہا ہوں کہ لیجیٹمیٹ ویزا سیکرز جو فیملیز تھیں، اسٹوڈنٹس تھے اور ورک فورس تھی، اور اگر آپ کی ابھی نو منتخب حکومت کا ایجنڈا ہے کہ انلیگل مائیگریشن کو روکا جائے، تو اس کو روکنے کے لیے پاکستان کے لوگ، ہماری گورنمنٹ آپ کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ جو لیجیٹمیٹ ویزا سیکرز ہیں ان کو ویزاز دیں، اس دروازے کو کھولیں، دوسرا دروازہ خود بخود بند ہوگا، آپ اس دروازے کو بند کر دیں تو پھر دوسرا دروازہ جو ہے وہ لوگ خود بخود کھولیں گے۔ جس طرح ان کو ویزا، لیگلی ویزا دینے والوں کے لیے آپ کے پاس وجوہات ہیں، تو ان لوگوں کے پاس بھی اسی طرح وجوہات ہیں۔ تو یہ ایک انسانی مسئلہ ہے، اور اس کی آج کافی جو تھی وہ اچھے الفاظ کے اندر جو ممبر آف دا پارلیمنٹ نے، انہوں نے بھی خود سے ہمارے کہے بغیر انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے، اور میرے خیال میں جو اوور آل پاکستانی کمیونٹی کی اچھائی اس معاشرے میں جانی چاہتی ہے کہ پاکستانی کمیونٹی سنگین قسم کے جرائم میں وہ بالکل ملوث نہیں ہے، اور لہٰذا اور پلس پاکستانیوں نے جس طریقے سے ان کی انڈسٹری کے اندر کام کیا ہے، محنت کی ہے، انہوں نے اپنا لوہا خود منوایا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ جب میں ان کے ملک صدر سے ملا تو یہ ان کا پہلا جملہ تھا، تو میں اتنی بڑی تہمت تو لگا نہیں سکتا، میں اپنی طرف سے تو یہ بات مطلب بنا کر آپ کے آگے پیش نہیں کر سکتا۔ تو یقیناً مشکل ہے، مسئلہ ہے، لیکن ہائیسٹ لیول کے اوپر اور ڈفرینٹ لیولز کے اوپر اس کا احساس بھی ہے، اور اس کے بارے میں کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ کے تعاون سے، جیسے میں نے ریکویسٹ کی، اس کے اوپر مزید بہتری آئے گی۔ آپ نے جو محنت کی ہے وہ یقین جانیے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی، تو میں آپ کو انکریج کروں گا آپ یہ محنت کرتے رہیں، پلیز ڈونٹ گیو اپ، اور یہ اصل نیکی ہے، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ اصل جہاد ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کی ہے وہ کمیونٹی کے حوالے سے کی ہے۔ ایک مسئلہ جو تھا کمیونٹی کا وہ یہ تھا کہ چونکہ یہاں پر کمیونٹی میں سیاسی جماعتیں بھی ہیں اور علاقائی طور کے اوپر گروپس بھی ہیں، اور پھر اٹلی کے جغرافی طور کے اوپر بھی یہاں پر ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں، اور پھر ایسوسیشنز کی بھی ایسوسیشن بنی ہوئی ہیں، اور پھر دینی اور مذہبی طور کے اوپر بھی یہاں پر کچھ رجسٹرڈ ان رجسٹرڈ لوگ کام کریں۔ ہم کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتے، میرے لیے سارے پاکستانی، مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کا کسی مذہبی جماعت سے تعلق ہے، سیاسی جماعت سے تعلق ہے، علاقائی جماعت سے تعلق ہے، یا کسی بھی نوعیت کا آپ کا کوئی گروپ ہے، رجسٹرڈ ہے ان رجسٹرڈ ہے، میرے لیے آپ تمام پاکستانی ایک جیسے، اور میرا آپ سب کے لیے ایک جیسا بن کر پیش ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ فرق آ جائے گا۔ اور جو میں نے پہلا کام کیا ہے، جب میں بریشیا گیا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ 5 فروری کو کشمیر ڈے ہونا ہے، اور مجھے بریفنگ دی گئی تھی کہ پچھلے کشمیر ڈے کے اوپر یہ ایک دوسرے کے خلاف پروگرام کرتے تھے، تو پھر ہم نے وہاں پر جا کے ان سے ملاقات کی، اور ان کو یہاں پر بھی بلایا، سفارت خانے میں بلایا، مزید گفتگو کی گئی، اور سفارت خانے کے تمام افسروں کو بٹھا کر قونصل جنرل صاحبہ کو
کی مشاورت سے ان کو کہا کہ آپ اپنی جو شناخت ہے وہ جو بھی ہے، قوم کی ہے، زبان کی ہے، دین کی ہے، مذہب کی ہے، سیاسی جماعت کی ہے، علاقائی جماعت کی ہے، کوئی بھی ہے، آپ اس کو قائم رکھتے ہوئے پاکستانی ہیں، اور آپ اس کو قائم رکھتے ہوئے اس ملک کے اندر پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایک پاکستانی دوسرے پاکستانی کو گالی دے یا اس کا گریبان پکڑے یا اس کو نیچا دکھائے۔ لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ آپس میں خود طے کر لیں کہ معاملات کو کیسا چلانا ہے، ورنہ پاکستان کا سفارت خانہ پاکستانیوں کی خدمت کرے گا، آپ کی ایسوسی ایشنوں کی، آپ کی سیاسی جماعتوں کی، آپ کی مذہبی جماعتوں کی، آپ کی علاقائی جماعتوں کی نہ تو کوئی خدمت کرے گا، نہ آپ کے ساتھ میل ملاپ رکھے گا، نہ آپ سے ہمارا کوئی تعلق ہوگا۔ اگر آپ سیاسی، دینی، مذہبی، علاقائی ایسوسی ایشن جماعت بن کے پیش ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ بات نہیں کریں۔ اگر آپ پاکستانی بن کے پیش ہوں گے، ہم آپ کے آگے حاضر ہیں۔ الحمدللہ کم از کم اس بار ایک گروپ نے پروگرام کیا ہے، دوسرے گروپ نے اس کے اوپر پروگرام نہیں کیا۔ اب اگر اس پروگرام کے اندر کوئی کمی تھی یا کوئی خرابی تھی تو اب صرف ایک ہی گروپ اس کو دور کر سکتا ہے یا اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ چونکہ جی انہوں نے ایسے کیا تو اس لیے میں نے ایسے کیا، انہوں نے میرے لیڈر کو گالی دی، میں نے ان کو لیڈر کو گالی دی، انہوں نے میرے چودھری کو گالی دی، میں نے ان کے چودھری کو گالی دی، یہ میری پروگرام میں نہیں آئے، میں ان کے پروگرام میں نہیں گیا، انہوں نے میرے لوگوں کو روکا کہ تم اس کے پروگرام میں نہ جاؤ تو ہم نے بھی ان کو روکا۔ تو یہ جو توڑ پھوڑ تھی، کم از کم آپ اتنا خراج تحسین پیش کیجئے کہ 15 20 30 40 دن کی محنت میں ایک ٹائم پہ اب ایک گروپ نے پروگرام کرایا ہے۔ اب جو مزید کمزوریاں ہیں، گروپ بازی ہو گئی ہے۔ اب میری یار سنیں، گروپ بازی ہوگی تو ہمارا اس سے تعلق کوئی نہیں ہے جی، میں نے تو بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہا، آپ جس مرضی سیاسی جماعت سے ہیں، آپ جس مرضی مذہبی جماعت سے ہیں، جس مرضی علاقائی جماعت سے ہیں، جو شخص پاکستان کی بدنامی کا باعث بنے گا یا کسی دوسرے پاکستانی کو گالی دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، کیونکہ آج جو سوالات ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو ہمارا چیلنج کچھ اور ہے، اور اگر آپ لوگوں نے اس ملک میں ایک بن کر چلنا ہے تو وہ بھی آپ ہی کا فیصلہ ہے۔ اگر آپ نے 100 گروپ بنا کے چلنے ہیں، فبہا بسم اللہ، میں اس کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ 100 گروپ ہوں اور ان 100 گروپس کے اندر ہم رہتے ہوئے کام کر سکتے ہیں، لیکن 100 گروپ کہ ایک گروپ 99 گروپ کو نیچے نہیں دکھا سکتا اور ان کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی صحیح نہیں ہے، کوئی غلط ہے۔ آپ تمام کے جذبات قابل قدر ہیں، قابل تحسین ہیں، لیکن جب جذبات میں بہہ کر ہم اپنے پاکستانیوں کو گالی نکالیں گے یا غلط کہیں گے تو اس سے ان لوگوں کو کیا پیغام جائے گا، اور جو تہمت لگے گی وہ پورے کے پورے 22 کروڑ وہاں پہ لگے گی۔ تو لہٰذا یہ آج کا بڑا اہم موقع ہے، یکجہتی کشمیر کا موقع ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یکجہتی پاکستان کمیونٹی اٹلی کا بھی اسی طرح ایک پروگرام ہونا چاہیے، اور میں نے عرض ایسے کیا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ سیاسی جماعت والے اپنی جماعتیں چھوڑ کے ایک ہو جائیں اور مذہبی جماعت والے اپنے مذہبوں کو اور اپنی جماعتیں چھوڑ کے نہیں۔ ہر شخص اپنی شناخت کو قائم رکھتے ہوئے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ایک بڑے مقصد کو سامنے رکھے۔ اگر ہمارے آگے وہ بڑا مقصد نہیں ہے تو آپ یقین کیجئے ہمارا کوئی ایک بھی گروپ کامیاب نہیں ہوگا، ہم سب ناکام ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اگلی جو آپ نے بات کی وہ CNIC کی بات ہے۔ علاقائی سروسز جو ہیں وہ آپ نے کہا کہ پہلے ہوتی تھیں، کیا ہوں گی؟ علاقائی سروسز کے اوپر گورنمنٹ کی اسٹینڈنگ انسٹرکشنز ہیں، یہ میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے نہ ہوتی ہیں نہ روک سکتی ہیں۔ ہاں ایک بات میں آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ان میں زیادتی آ سکتی ہے، میرے ہونے سے کم از کم یہ ہوگا، کیونکہ میرا بہت زیادہ جو فوکس ہے وہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے ود پاکستانی کمیونٹی، چاہے وہ پابند سلاسل ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، اس کا جس مرضی، جیسے میں نے کھل کے بات کی ہے، جس مرضی سیاسی یا دینی مذہبی علاقائی جماعت سے ہو، میرے لیے وہ پاکستانی ہے، اس کی خدمت کرنے کے لیے مجھے حکومت پاکستان نے یہاں بھیجا ہے، اس کی خدمت کے لیے مجھے اور میرے سفارت خانے کا یہاں وجود ہے۔ لہٰذا اگر کونسل وزٹس ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی سی اکنامک سچویشن کی وجہ سے بجٹنگ کے اس وقت ایشو ہیں، اور آپ لوگ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، آپ کا میڈیا سے تعلق ہے، آپ کے پاس کافی معلومات میرے سے زیادہ ہے۔
تو آپ کا جو سوال تھا وہ شاید کووڈ کی وجہ سے کچھ کمی آئی ہو، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے، اور یہ کسی سفیر کے چاہنے نہ چاہنے سے کم نہیں ہو سکتی، لیکن بڑھ ضرور سکتی ہے، اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ یہ بڑھے اور عملی طور پہ کی جائے، لوگوں کے کام ان کے دہلیز پر جا کر کیے جائیں۔ اگر ہمارے پاس بجٹ ہوا تو ہماری ٹیمیں اس ملک کے چاروں کونوں پر جائیں گی، اور قیدیوں کے ساتھ ملاقات کا جو سلسلہ تھا اس کو بھی ہم مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ جس نے جو جرم کیا اس کی سزا اس کو قانون کے مطابق ملے، لیکن اس کے حقوق جیل کے اندر بھی ہیں اور وہ انٹرنیشنل کنونشنز کے تحت ہیں، اگر ان کو وائلیٹ کیا جائے گا تو پاکستان کا سفارت خانہ ان کی مدد کرے گا، چاہے وہ مدد لیگل ہو، چاہے وہ مدد فائنینشیل ہو، چاہے وہ مدد مورل ہو، ہم اپنی آواز اٹھائیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی غیر ملکی کو پاکستان کے اندر جیل میں ڈالا جائے اور پھر اس کے ساتھ ٹارچر کیا جائے، لہٰذا ہم اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیں گے کہ کسی پاکستانی کو اٹلی کے کسی جرم کے اندر سزا ہوئی، ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، لوکل قانون کے مطابق مقدمہ چلا، سزا ہوئی، لیکن اگر اس کو کسی غلط ٹریٹمنٹ کا سامنا کیا جائے گا، اور اگر آپ لوگوں کو ابھی ہمارے پروفیسر مبین صاحب ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک جیل میں جاتے تھے، کلاسیں لیتے تھے، اور میں پہلے جن ممالک میں رہا ہوں، جاپان میں بھی ایک ایسا شخص تھا جو کہ اردو بولنے کی وجہ سے والنٹری بیسس کے اوپر جاپان کی حکومت کا انٹرپریٹر تھا، کیونکہ جب کسی پاکستانی کو ڈیٹین کیا جاتا تھا تو اس کو بلا کے کہتے تھے کہ بھائی اس کو بتاؤ۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، بالخصوص خلیج کے ممالک میں، جہاں ان کو انٹرپریٹر صحیح طور پر سمجھا نہیں پاتا کہ اس نے کیوں، کب کیا، کیا کیا، تو وہ جو پاکستانی ہے وہ اس کو چونکہ لوکل لینگویج نہیں آتی اور اس کے پاس کوئی مترجم نہیں ہوتا، تو میں آپ لوگوں کو اور آپ کے پروگرام کے ذریعے ساری پاکستانی کمیونٹی سے، آپ سب لوگ ماشاءاللہ فر اٹالین بولتے ہیں، تو آپ اس پہلو کو بھی مد نظر رکھیے کہ جب لوگ ڈیٹین ہوتے ہیں، ان کو کستورہ لے کے جایا جاتا ہے، ان کی جو پہلی پوچھ گچھ ہوتی ہے اس میں ہمارے پاکستانی بھائی تمام اٹلی کے اندر اپنے آپ کو والنٹری بیسس پہ پیش کریں اور ان سے کہیں کہ جی ہم فری آف کاسٹ ٹرانسلیشن کرنے کے لیے تیار ہیں، انٹرپریٹیشن کرنے کے لیے تیار ہیں، تاکہ اگر کوئی پاکستانی قانون کی گرفت میں آتا ہے تو کم از کم اس کا جو معاملہ ہے وہ صحیح طریقے سے پیش کیا جا سکے، پھر اس کے اوپر رپورٹ کاٹی جاتی ہے اور مقدمہ چلتا ہے۔ اگر یہاں اس سٹیج پر گڑبڑ آتی ہے تو آگے جا کے مزید گڑبڑ ہوتی ہے، تو تھوڑی سی ذمہ داری آپ کی بھی ہے، اور میری آپ سب سے اور آپ کے اس پروگرام کے ذریعے تمام پاکستانیوں سے اپیل ہے کہ وہ کی جائے۔ اب جو CNIC کی سروسز ہیں سر، جو ونڈو بنائی جاتی ہے یہ نادرا بناتا ہے، اور نادرا ایک سیمی آٹونومس باڈی ہے۔ نادرا کی جو فیس ہے وہ ڈائریکٹ نادرا کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے، پہلے سفارت خانے لیا کرتے تھے، اب سفارت خانے نہیں لیتے، اب ان کی فیس بھی ڈائریکٹ جاتی ہے۔ جو آپ نے جس خدشے کا اظہار کیا وہ خدشہ بالکل بجا ہے، ڈیٹا تھیفٹ 100% اس کی پاسبلٹی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بآسانی ہو سکتی ہے اگر آپ سٹیزنز کو مجبور کرتے ہیں کہ ہمارا سفارت خانے کے اندر دفتر نہیں ہے، آپ خود سے اس کو اپلوڈ کریں۔ بہت سے لوگوں کو کمپیوٹر نہیں آتا، بہت سے لوگوں کو انگریزی نہیں آتی، بہت سے لوگوں کو کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سے لوگوں کے پاس وہ سکل نہیں ہے کہ اس کو کھول کے اس کے اندر اپنی فوٹو لگا کے اسکین کر کے تو کیسے کریں، لہٰذا لوگوں نے بزنسز کھول دیے ہیں۔ ایک میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ پاکستان کے سفارت خانے کا کوئی نامزد ایجنٹ اس ملک میں کام نہیں کرتا، اور میں شدید کنڈیم کرتا ہوں ایسے شخص کو جو یہ کام پیسے لے کے کر رہا ہے۔ اور پیسے لینے سے کیا مراد ہے؟ اگر اس نے ایک دکان کرائے پہ لی اور 2 لوگوں کو رکھا تو پیسے دینے کا تو کانسیپٹ زکوٰۃ کے اندر بھی ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ کا دفتر کھولیں گے تو ان کو بھی زکوٰۃ میں سے حصہ ملے گا، تنخواہ ملے گی، زکوٰۃ نہیں ملے گی، تنخواہ ملے گی۔ لہٰذا اگر وہ یہ کہیں کہ جی ہماری دکان 10 روپے کی ہے اور 2 روپے ہم لوگوں کو دیتے ہیں، ہم اپنے 12 روپے مہینے کے پورے کرتے ہیں فیس میں سے، لیکن اگر 12 کی جگہ 1200 اکٹھے کرنے شروع کر دیں تو یہ زیادتی ہے۔ یہ آپ اپنے ہی پاکستانیوں کو ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اپنے دفتروں میں بلا کر تو اس کی بھی نشاندہی کریں کہ اگر کوئی ایسا شخص اس ملک کے اندر بے جا لوگوں سے پیسے مانگتا ہے، مثال پہ کہتا ہے کہ 30 روپے کا کارڈ بنے گا لیکن مجھے 100 یورو چاہیے، نہیں 100 یورو نہیں آپ لے سکتے، ٹھیک ہے،
آپ 2 یورو لے سکتے ہیں, 5 یورو لے سکتے ہیں, ایک ریزنیبل اماؤنٹ جو اگلا اپنی خوشی سے دے سکتا ہے. اور اگر کوئی پاکستانی یہ کہ میں آپ کو آپ کی فیس نہیں دے سکتا, تو اس کا بھی ایک میکنزم ہونا چاہیے کہ وہ پھر پاکستانی کمیونٹی کے جو وہاں پر لوگ ہیں, کرتے درتے ہیں, آپ ہیں, میڈیا ہے, وہ ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں, وہ ان کو بتائیں کہ جی ہمارے پاس 10 کیسز آئے ہیں جو لوگ ہماری فیس نہیں دے سکتے یا نادرا کے کارڈ کی بھی فیس نہیں دے سکتے, تو ہم کوئی نہ کوئی حل نکالیں. لیکن لوگوں کو آپ اس طرح ایکسٹورشن ان کی نہ کریں اور لوگوں کو بلا کے ان کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں. میں نے آپ کو کہا ہمارا شناختی کارڈ کے لیے, پاسپورٹ کے لیے, ویزے کے لیے اس ملک میں کوئی ایجنٹ نہیں ہے, کوئی بندہ ہمارا ریپرزینٹیٹو نہیں ہے, کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ سر آپ مجھے بتائیں میں آپ کا کام کرواؤں گا. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. ہاں, اب جیسا کہ بھائی نے سوال کیا کہ جی ملان میں ہے تو روم میں بھی بنایا جائے, تو میں نے یہاں پر آنے سے پہلے یہ درخواست کی تھی کہ نادرا کا جو کاؤنٹر ہے, دیکھیں یہ ایک سٹڈی کے بعد اس کو کیا جا رہا ہے, دیکھا جا رہا ہے کہ ایک دفتر کھولنے میں کتنے ہزار یورو پر مہینہ دیے جاتے ہیں اور وہاں سے کتنی تعداد کے اندر سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں, تاکہ کیا یہ خرچہ نکل آئے گا. ایک شخص کو یہاں تعینات کیا جائے گا, اس کو تنخواہ دیں گے, اس کو اس کے میڈیکل دیں گے, اس کی پوسٹل ٹرانسفر پہ پیسہ لگے گا, یا مشینری اکوپمنٹ لگیں گے, پاسپورٹ لگیں گے, اسٹیشنری خریدی جائے گی, بجلی پانی گیس کا بل دیا جائے گا. لہٰذا یہ ایک اکنامک کوشچن بھی ہے. میں درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کاؤنٹر بالکل بننا چاہیے, کیونکہ یہاں پر 3 لاکھ پاکستانی ہیں اور ہم یہاں سے بہت زیادہ, ہم سے مراد آپ یہاں سے بہت زیادہ زر مبادلہ کما کر پاکستان بھیجنے. پچھلے سال 850 ملین بھیجا ہے. کتنے بھیجا ہے جی؟ 850 ملین زر مبادلہ پاکستانیوں نے اپنے ہاتھ سے کما کر مفت حکومت پاکستان کو گفٹ کیا ہے. ایسے ہی ہے. لہٰذا بطور سفیر میرے لیے یہ بہت تکلیف دہ بات ہے کہ یہاں پر ایڈیکویٹ سروسز میسر نہ ہو. یہ میں نے یہاں آنے سے پہلے اپنے دوست و اقارب کے ساتھ بات چیت کی اور میں نے اٹلی کا نام ان ممالک کی لسٹ میں شامل کروا دیا ہے جہاں پر جو نئے کاؤنٹر کھولے جائیں گے وہ یہاں پر بھی کھولا جائے گا. ہم بلکہ ایک کمیونٹی ویلفیئر اٹیچے کا دفتر یہاں پر کھولنے لگے ہیں. ایک پاکستان کی سول سروس کا افسر ملان میں تعینات کیا جائے گا تاکہ امیگریشن, ویزا, پاسپورٹ, ڈیٹینشن, پریزنز کے حوالے سے جتنی بھی کوئریز ہیں, کوشچنز ہیں, معاملات ہیں ان کی حکومت کے ساتھ, ان کو اٹھانے کے لیے باقاعدہ ایک امیگریشن آفیسر یہاں پر پوسٹ کیا جا رہا ہے. اور نادرا کا دفتر بھی روم کے لیے ریکمینڈڈ ہے اور مجھے امید ہے اللہ سے کہ وہ کھل جائے گا. اس کے علاوہ جو میں نے آپ سے درخواستیں کی ہیں اس کو بھی ذرا مد نظر رکھیے اور سفارت خانے کا ہاتھ بٹائیے تاکہ ہمارے لوگ نہ کسی کے ہاتھ میں غلط استعمال ہو, نہ آپس میں گالی گلوچ کریں. یہ جو آپ نے جو نقطہ پہلے اٹھایا, کیونکہ آپ نے کہا کہ اس میں اٹیلین لوگ بھی آتے ہیں, ان کی ایجنسیز آتی ہیں, ان کا میڈیا آتا ہے اور وہ اس پہ رپورٹ کرتے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے جو میں نے آج کا فورم لانچ کیا ہے, پاکستان اٹلی فرینڈشپ فورم. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگلا جو ہم فورم لانچ کریں گے وہ پاکستان اٹلی اسٹوڈنٹس فورم لانچ کریں گے, کیونکہ 3000 پاکستانی اس وقت یہاں پر زیر تعلیم ہے اور ان کی یہاں بائی دا وے بہت مانگ ہے. وہ یہاں پر پڑھائی کے دوران زبان بھی بآسانی سیکھ رہے ہیں اور بہترین لیولز کی بہترین سکلز حاصل کر کے ان کے معاشرے میں کام کر رہے ہیں. یہ ایک نیا رجحان ہے, اس کو مزید ترجیح دینے کی ضرورت ہے. اس سے ہمارے ملک کا نام بھی روشن ہو رہا ہے اور ہمارے کمیونٹی کی جو قوت ہے, جو طاقت ہے, جو اس کا جو وزن ہے اس ملک میں وہ بہت بڑھ رہا ہے. تو پاکستان اٹلی فرینڈشپ ایسوسی ایشن کو لانچ کرنے کے بعد پاکستان اٹلی ویمنز اینڈ فیملیز ایسوسی ایشن بنائی جائے گی. کراس میرجز اور ان کے بچے اور تمام خواتین. پاکستان اٹلی اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن یا فورم بنائیں گے, اور چوتھا جو ہوگا وہ پاکستان اٹلی بزنس فورم بنایا جائے گا. تو یہ 4 فورم بنیں گے. اللہ کے فضل سے ایک آج لانچ کر دیا ہے اور آپ کے تعاون سے ہم اٹلی کے اندر جغرافی طور پر اس ملک کے دورے بھی کریں گے اور ہم آپ کو اپنے ہر پروگرام میں شامل رکھیں گے. جیسا آج آپ نے دیکھا پاکستانی کمیونٹی دور دراز کے علاقوں سے آئے, بلکہ اتنی دور سے لوگ آئے کہ وہ پروگرام میں 2 گھنٹہ لیٹ پہنچے. میں آپ کے پروگرام کے ذریعے ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں, ان کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور میری آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ جس ڈسپلن کا مظاہرہ آپ نے آج کیا اس پروگرام میں شرکت اختیار کر کے,
اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنا ملک روشن کیجیے. اسٹوڈنٹ فیڈریشن، ویمن ایسوسیشن اور بزنس ایسوسیشن، اور پانچویں ہے اسپورٹس ایسوسیشن. اس میں ماؤنٹینئرنگ، اسکیئنگ، کرکٹ، ہاکی، اس میں بہت چیزیں شامل ہیں. تو اس کے اندر آپ ہمارے ساتھ اس کا ہمارا ہاتھ بٹائیے. آخری جو چیز ہے وہ پاکستان کی پروجیکشن ہے ان اٹیلین میڈیا. جیسے ہماری 2 جرنلسٹ نے ہم سے سوالات کیے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ منفی قسم کی جو رپورٹنگ ہے اس کا رجحان جو ہے وہ کم کیا جائے. میں یہ مانتا ہوں کہ منفی رپورٹنگ کو ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو رپورٹ منفی ہوتی ہے وہی بکتی ہے. لیکن کیا ہمارے پاس اچھی سٹوریز نہیں ہیں کہ ہم ان کی میڈیا میں وہ دے سکیں؟ تو آپ کے میڈیاز کے ذریعے، میڈیا ہاؤسز کے ذریعے، واٹس ایپ براڈ کاسٹ، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اکاؤنٹس جو بھی ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ پورے اٹلی میں رہنے والے پاکستانی، اور بالخصوص جو اٹالین اور پاکستانی فیملیز ہیں جو ہمارے دونوں ثقافتوں کا، ممالک کی، ہمارے مذاہب کی، ہمارے لوگوں کے اصل ترجمان اور ان کے ہمارے ریلیشن شپ کے محافظ، ان کے اوپر پروگرام کیے جائیں. فیملیز اپنی سٹوریز بتائیں، مرد بتائیں میں کیسے آیا، عورت بتائیں میری شادی کیسے ہوئی، میرے بچے کیسے پیدا ہوئے، وہ آج کیا کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ بیسٹ ہوگا سافٹ پاور کو پاکستان اٹلی کی جوائنٹ اس کو پروجیکٹ کرتے ہوئے پاکستانیوں کا جو اصل جو ہمارا انداز ہے زندہ رہنے کا، دوسرے ملکوں میں جا کر اپنا لوہا منوانے کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا زبردست موقع ہے. کووڈ کا دور چونکہ گزر گیا اور اللہ چاہے گا تو یہ دوبارہ نہیں آئے گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ اس سفر کو جاری رکھوں. پاکستان اٹلی میڈیا فورم جو ہے یہ ہمارا 5واں یا آپ سمجھ لیں 6ٹھا پلیٹ فارم ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس کا نمبر بھی 6ٹھا ہے. اگر آپ لوگ ہمت کریں گے تو یہ پہلے بھی بن سکتا ہے، اور اس کے اندر جتنے زیادہ اٹیلینس کو ہم لے کر آئیں گے اتنا ہی ہمیں فائدہ ہوگا. بہت شکریہ. سر ایک لاسٹ سوال، محسن بھائی کا سوال ہے، اس کے بعد ایک چھوٹا سا لاسٹ سوال. یوکرائن والا، جی کشمیر اور یوکرائن کا جو جوائنٹ. جی کشمیر کا آپ نے کہا کہ کیا اس میں کوئی چینج آ جائے گی، تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یوکرین کی جنگ تو بہت نئی ہے، اور پاکستان نے آزاد ہونے کے بعد 75 سالوں میں دوسرے ملکوں کو آزادی دلوائی ہے، جس کے اندر موروکو، ٹونیسیا، الجیریا شامل ہیں. یہ اس وقت کلونیلزم کے نیچے تھے، اور پاکستان نے ان کو اپنے سفارتی پاسپورٹ دے کر یونائٹڈ نیشنز کے ہال میں داخل کر کے ان کو اپنا کیس لڑنے کا پلیٹ فارم دیا ہے. پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کی جو مدد کی ہے آزادی حاصل کرنے کے لیے، اور ہم نے یہ کسی معاوضے کے تحت نہیں کام کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم خود تقریباً 200 سال محکوم رہے، تو جب ہمیں آزادی حاصل ہوئی تو ہم نے آزادی کی قدر کو سمجھتے ہوئے ان اقوام کی مدد کی. اور اسی طرح پاکستان جیسا ملک جو ہے وہ کشمیر کی آواز کو دنیا کے اندر اٹھانا چھوڑ دے، یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے اندر 1000 طرح کے اختلافات ہوں گے، لیکن ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا جو ہے آئین ایک ہے. اور کشمیر کے مسئلے کے اوپر میرے خیال میں ہم سب کے دل اور دماغ بھی ایک ہے. کشمیر کا کیس بہت زیادہ ایک اسٹرانگ کیس ہے، بڑا لیگل کیس ہے، اور اس کی جو اصل قوت ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں ہیں. مجھ سے کبھی کسی ایک دوست نے یہ سوال کیا کہ آپ بار بار کہتے ہیں کہ خود ارادیت کا حق دیا جائے، تو اگر اس کا نتیجہ ایسا آئے جو کہ آپ کو پسند نہ ہو تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو میں نے ان کو کہا کہ بسم اللہ، آپ پہلے حق کی خود ارادیت دینے کی ہمت پیدا کر لیں، ہم نتیجہ بھی قبول کرنے کی ہمت پیدا کر لیں گے. اور دنیا جانتی ہے کہ یہ جو جنگ ہے ظلم کی، یہ جنگ ہمیشہ لڑنے والے جو مظلوم ہیں اور جو ظالم ہیں وہ لگتے کم اور چھوٹے ہیں، لیکن ان کے اندر اللہ نے ایک ایسی کوالٹی پیدا کی ہوتی ہے کہ وہ آخر کار ہمیشہ وہی جیتتے ہیں، اور ظلم ہی ٹوٹتا ہے اور مظلومی کی فتح ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے دیکھا آج کے پروگرام میں ہم نے جان بوجھ کر کشمیر ڈے نہیں لکھا، کہیں نہیں لکھا.
نہ فورم پہ لکھا، نہ کارڈ پہ لکھا، نہ آپ کو انویٹیشن کے اوپر بھیجا، لیکن ہم نے انسانیت کے اوپر جب گفتگو کی تو بولنے والوں نے جو کہ اٹیلینس تھے خود بخود اپنی ضمیر کی آواز انہوں نے اٹھائی کہ ہم یوکرین کے بارے میں بڑے پریشان ہیں، ان کا مسئلہ 75 سال سے چل رہا ہے، ان کے بارے میں ہم کیوں نہیں بولتے. اور وہ جو خاتون تھیں وہ ایک نن ہے، وہ مشنری ورک کرتی ہیں اپنے چرچ کے لیے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ملک سے ہو کے آئے ہیں، ہمیں آپ کے اس مسئلے کے بارے میں بخوبی معلوم ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ کے مسئلے کو اٹھانا چاہیے تھا وہ یہاں پر نہیں اٹھایا جاتا. تو کیا آپ کی تکلیف اور ہماری تکلیف فرق ہے؟ کیونکہ پھر ہم آپ کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ فلانے کا خیال کریں یا آپ فلانے کا خیال کریں. تو برابری کی سطح کے اوپر لہٰذا اس طرح کے پروگراموں میں آپ کے تعاون سے جب یہ پیغام ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھیلاتے جائیں گے، خود بخود میں نے کہیں، یہ میری آخری بات ہے، میں نے کہیں پڑھا ہوا لکھا تھا کہ آپ پھول کو کاٹ سکتے ہیں لیکن آپ بہار کو آنے سے نہیں روک سکتے. تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کمیونٹی زندہ باد.